अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल हबीबिल करीम व रसूलिल अज़ीम व नबियुल ज़ाहिर व नबियुल बातिन व नबियुल अव्वल व नबियुल आखिर। सलात व सलाम अला इमामुल औलिया महदील माऊद महदील मासूम महदील मुरादुल्लाह महदी खलीफतुल्लाह महदी मासूमिल खता महदी मिस्लुर रसूल। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिर रज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूहिया इलैहिम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिस सानी वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सवाल करने वाले 550 साल से सवाल करते आ रहे हैं और जवाब देने वाले मुसलसिल अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से कुरान, हदीस, सहाबा के अक़वाल और तारीख़ के हवाले जात से जवाबात देते आ रहे हैं। आज फिर हज़रत खलीफतुल्लाह अमीर मीरा पीर पीरा मासूम अनिल ख़ता मुबय्यिन कलामुल्लाह मुरादुल्लाह ख़ातिम विलायत मोहम्मदिया ख़ातिमुल औलिया हज़रत सैयद मोहम्मद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक फिर से सवाल किया है और ऐसे सवालात किए हैं जिससे आप उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसका वीडियो व्हाट्सएप पर और दीगर तमाम ज़राए से लोगों तक पहुँच रहे हैं। अपनी लाइल्मी का मुज़ाहरा किया है, लाइल्मी का मुज़ाहरा किया है और बड़े शोर और ज़ोर से ऐसे सवालात किए हैं जो हमारे कौम का एक अदना तालिब इल्म भी उसका जवाब दे सकता है। आपको हमारे उलमाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमारे उलमाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमसे आप लिपटो, पहले हमसे आप बात करो, मुनाज़रा करो, उसके बाद हमारे आलिमों तक जाना। भाइयों, याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान में क्या फरमाता है। हाल ही में मैंने वीडियो में जो देखा है कि एक मौलाना साहब लैपटॉप लेकर बैठे हुए हैं और सवाल करने वाले साइल ने सवाल किया कि ये महदवी फ़िरक़ा क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये महदवी फ़िरक़ा दुनिया के हर कोने में है और इनका अक़ीदा फ़लाँ फ़लाँ है और उन्होंने 10 सवालात हम तक पहुँचाए। आप उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये सवाल है कि महदी फ़िरक़ा जिसको इमाम महदी मानता है, क्या वो वाक़ई में इमाम महदी है? अगर है तो क्या दलील है, अगर नहीं तो क्या दलील है? भाई ने अहम सवाल किया कि महदी फ़िरक़ा जो हैदराबाद के अंदर भी है और दीगर दुनिया के जो सो इलाकों में ये लोग रहते हैं, और इनका ये दावा है कि इमाम महदी जो क़यामत से पहले आने वाले थे वो आ चुके। अगर आ चुके हैं तो क्या वही इमाम महदी हैं? अगर नहीं आ चुके तो क्या दलील? ये सवाल के जवाब में ऐसे तमाम जितने भाई, अगर यहाँ कोई बैठे हुए भी हैं या बहनों में कोई बैठे हुए भी या नहीं तो अल हिजरा चैनल पर दुनिया में किसी भी हिस्से में देख रहे हैं या इस व्हाट्सएप क्लिप को कहीं पर भी अगर आप देख रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोग जो ये अकीदा रखते हैं कि इमाम महदी आ चुके हैं और इंतकाल कर चुके हैं और कुरान हदीस को समझा चुके हैं, उनकी बैत हो चुकी थी, अब उनका इंतकाल हो चुका है और अपने आप को महदी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम लोग कहते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ज्यादा नहीं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 चैलेंज है। अगर ये 10 बातें अगर खड़ी उतर चुकी हैं किसी भी शख्स के ऊपर, इनके ऊपर नहीं जिनको आप इमाम महदी कहते हैं, किसी भी दुनिया के शख्स के अंदर, इसलिए कि महदी होने का दावा किसी एक शख्स ने नहीं किया दुनिया के अंदर, महदी होने का दावा कई लोगों ने कर दिया, टोली जोगी में किसी ने कर दिया, फला एडवोकेट ने किसी ने कर दिया, लेकिन बड़े लेवल पर जो किया गया है वो महदी फ़िरक़ा जिस आदमी के बारे में इशारा करता है उन्होंने जो सो दावा किया था। ऐसे तमाम लोग जो महदी होने का दावा करते हैं या ऐसे तमाम लोग जो किसी दूसरे को महदी होने का यकीन रखते हैं, अहादीस की रोशनी में सिर्फ 10 चैलेंज है। अगर ये 10 के अंदर कोई भी आदमी खड़ा उतर गया तो समझो वही महदी है जो क़यामत से पहले आने वाला था। सबसे पहला चैलेंज उनके सामने ये है कि वो जो महदी आने वाले हैं, महदी अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले, उनका नाम नबी ने फरमाया मोहम्मद होगा। लेकिन ये जो महदी फ़िरक़ा जिनको
جو اپنے آپ کو جو سو جن کو یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں، ان کا اصل نام جولن پوری یا جولن پوری کچھ ان کا نام ہے، لیکن ان کے جو والد کا نام ہے، ان کے والد کے نام کے بارے میں دو اختلافات وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ ایک یوسف نام بھی پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرا نام بھی پیش کرتے ہیں۔ دوسرا چیلنج ایسے لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ وہ امام مہدی جو قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اور تیسرا چیلنج ایسے لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ وہ جو مہدی قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، ان کے والدہ کا نام آمنہ ہے۔ اب یہ خالی چھوٹے چھوٹے دروں میں چیلنج ہے، نام بدل کے بھی لوگ آ سکتے، آدمی اپنا نام محمد بھی رہ سکتا، والد کا نام عبداللہ بھی بتا سکتا، والدہ کا نام آمنہ بھی بتا سکتا، 10 روپے میں سرٹیفکیٹ بن جاتی ہے حیدرآباد میں۔ لیکن کچھ ایسے چیلنجز ان کے سامنے ہیں جہاں صرف قرآن حدیث کام کرتی، انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی۔ چوتھا چیلنج ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیدا ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے سے آنے والے ہیں، کوئی ہندوستان میں پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ جہاں چل رہا ہے اس سلسلے سے پیدا ہوں گے، یہ بھی چھوٹا چیلنج ہے۔ پانچواں چیلنج یہ بڑا اہم ہے، یہاں سے انسان کے دماغ کے بتیاں گل ہو جاتے۔ پانچواں چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو مہدی آنے کا یقین رکھتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ملک شام سے، سیریا سے ایک لشکر نکلے گا جو کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے نکلے گا۔ وہ سیریا سے نکلے گا، ان کے نکلنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کو یہ اطلاع مل جائے گی کہ مکے کے اندر ایک آدمی ہے جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو جب یہ پتہ چل جائے گا تو امام مہدی کے ساتھ چند لوگ کعبۃ اللہ کے اندر محصور ہوں گے۔ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی تعداد نہیں ہوگی کہ وہ شام والے لشکر سے جنگ لڑنے کی طاقت ہوگی، نہ ان کے پاس اتنا ہتھیار ہوگا کہ شام سے جو لشکر آ رہا ہوگا اس سے مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن جب یہ لشکر شام سے نکلے گا کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے، راستے میں بیدا نام سے ایک مقام پڑے گا، بیدا مقام پر جب یہ لشکر آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کا جسم کا اگلا حصہ پچھلے حصے کو بلائے گا، دونوں حصے ملا دیے جائیں گے۔ تب لوگ جب یہ لشکر نکلا تھا ملک شام سے کعبۃ اللہ گرانے کی نیت سے، لوگ جب آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اتنا برا حال ہو گیا، تحقیق کریں گے کہاں جا رہے تھے، پتا چلے گا یہ مہدی علیہ السلام اور ان کی جماعت سے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے جا رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جس وقت لوگوں کے سامنے جب بات ظاہر ہو جائے گی، لوگ مکہ جائیں گے اور جا کر مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کہیں گے آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، اور مہدی علیہ السلام کی خلافت کی بیعت کریں گے۔ جتنے لوگ پانچواں چیلنج کوئی ثابت نہیں کر سکتا، جتنے لوگ مہدی کہتے ہیں یا یہ یقین رکھتے ہیں مہدی فرقے کے ہمارے بھائی یا بہن کہ مہدی علیہ السلام آ چکے، ان سے چیلنج ہے اگر وہ واقعی میں مہدی ہے تو ان کو لشکر مارنے کے لیے ملک شام سے نکلنا تھا۔ بتائیے ثبوت کون سا لشکر نکلا تھا آپ کے جوہن پوری صاحب کو جو مارنے کے لیے، اور کہاں بیدا مقام میں ان کو دھسا دیا گیا تھا، اور ان کی جو بیعت ہوگی وہ ادھر ہندوستان میں نہیں ہوں گی، ان کی جو بیعت ہوگی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ میں ان کی بیعت ہوگی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی جو سو بیعت کریں گے۔ یہ پانچواں چیلنج۔ چھٹا چیلنج جب بیعت کا عام اعلان کر دیا جائے گا دنیا میں کہ امام مہدی ظاہر ہو چکے ہیں، تو ملک شام سے جو لشکر نکلا تھا وہی ملک شام سے اور عراق سے، یہ دونوں ملکوں کے بڑے بڑے علماء کرام سفر کریں گے، نکل کر مکہ کی طرف آئیں گے، اور ملک شام و ملک عراق کے علماء کرام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر کعبۃ اللہ کے اندر بیعت کریں گے۔ چھٹا چیلنج ایسے تمام لوگوں کے لیے، کون سے عراق کے عالم ہے جو جولن پوری صاحب کے ہاتھ سے ایمان لایا بتائیے، کون سے جو ملک شام کے عالم صاحب ہے جو جولن پوری صاحب کے ہاتھ سے ایمان لائے، یا ایسے لوگوں کے ہاتھ پر ایمان لائے جو اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں۔ ساتواں ان کا جو سو چیلنج یہ ہے کہ بیعت لینے کے لیے ملک شام اور عراق سے لوگ ان کے پاس آئیں گے، بیعت کے بعد امام مہدی کی جو خلافت ہوگی، بیعت کے بعد امام مہدی کی جو خلافت ہوگی وہ 7 سال تک چلے گی۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک۔ جوہن پوری صاحب جو ہے وہ کون سی علاقے میں خلافت کرا بتائیے؟ امام مہدی کی جو خلافت ہوگی وہ مکہ سے لے کے دمشق تک ہوگی، اس لیے
کہ جب نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق میں نازل ہونے والے ہیں اور امام مہدی وہاں پر فجر کی نماز پڑھانے والے ہوں گے. گویا مکہ میں بھی انہی کی خلافت کی ہوگی اور دمشق میں بھی انہی کی خلافت ہو رہی ہوگی. تو گویا جو بھی آدمی جو سو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا اسے 7 سال خلافت کا ثبوت دینا ہوگا, اور یہ ثبوت دینا ہوگا 8واں کہ اسی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام جو سو نازل ہو کر آئے ہیں. کون سے آدمی جس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کہہ سکتا ہے وہ دمشق میں فلاں مسجد میں جا کر نماز پڑھا, اور 8واں یہ جواب دے سکتا ہے کہ سامنے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو سو نازل ہو گئے. 9واں سوال, 9واں چیلنج ایسے تمام لوگوں سے یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. سب چھوڑ دو, آپ 8 چیلنج ایک چیلنج پورا کر کے بتائیے. جو ہم پوری صاحب رہیے یا ٹولی چوکی کا ڈپلیکیٹ مہدی رہو یا ایک ایڈوکیٹ ہے وہ مہدی رہو, ایسے تمام لوگ جتنے آپ کو مہدی کہتے ہیں یا مہدی سمجھتے ہیں, یا ایسے تمام لوگ جو کسی دوسرے کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان پر ایمان لا چکے ہیں, یہ بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ چکے. یہ 9واں چیلنج. 10واں چیلنج ایسے تمام لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام جس زمانے میں آئیں گے اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, اور جب نماز ختم کریں گے امام مہدی کے پیچھے کیا کریں گے؟ سیدھا دجال کے لشکر کی طرف نکلیں گے. گویا 10واں چیلنج ایسے تمام لوگوں کے سامنے یہ کہ جو مہدی علیہ السلام آنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا دور بتائیے کہ آپ کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نازل بھی ہوں گے اور آپ ہی کے دور میں دجال کا دور ہے. مہدی علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور دجال. اسی لیے آج خصوصی عنوان یہ تینوں عنوان ملا کر رکھا گیا ہے. مہدی علیہ السلام کا دور, عیسیٰ علیہ السلام کا دور, دجال کا دور, یہ تینوں دور ایسی ایک ہی ساتھ ہیں. لہذا جو بھی آدمی مہدی علیہ السلام آنے کا دعویٰ کرتا ہے یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسے بتانا چاہیے کہ اسی کے دور میں دجال بھی آ چکا ہے. یہ 10 چیلنج ہیں. 10 میں سے کوئی ایک بھی ثابت کر کے بتائیے. کوئی ایک بھی اس وقت جو بھی آدمی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے ثابت نہیں کر سکتا. اور یہ تمام کے تمام 10 چیلنجز جو آپ کے سامنے رکھا ہوں, یہ تمام کے تمام 10 چیلنجز احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے. احادیث پہلی صحیح ترمذی 2232, اس کے بعد حدیث آپ کے سامنے مسلم شریف 2883, اس کے بعد احادیث مزید آپ کے سامنے ہے مسلم شریف 2883, اس کے بعد مزید حدیث آپ کے سامنے صحیح ابو داؤد 4685, اس کے بعد دیگر اور احادیث. ان تمام کی روشنی میں 10 چیلنجز آپ کے سامنے رکھے گئے. یہ 10 کسی کے اندر بتائیے, اسی کو امام مہدی ساری امت تسلیم کرنا چاہیے. اب تک جس نے دعویٰ کرے کسی میں بھی 10 جو سو خوبیاں یا 10 باتیں نہیں پائی جاتی. اللہ عالم. علماء کرام مزید بہتر جواب دے سکتے ہیں. بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, سوال کرو اہل ذکر سے, ذکر کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سوال کرو اہل علم سے, علماؤں سے سوال کرنے کا اللہ نے حکم نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا اہل ذکر سے حکم, اہل ذکر سے سوال کرو. یہ اسی لیے فرمایا دنیا علماء 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک عالم وہ ہوتا ہے, ایک قسم کے علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے, راجاؤں کے, دنیا داروں کے در پر جاتے ہیں, اور ایک قسم کے علماء وہ ہوتے ہیں جن کے در پر بادشاہ کر سر ٹیکتے ہیں. وہ یہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اسی لیے ان کے پاس چل کر دنیا آتی ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں جو خود دنیا تک چل کر جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, پوچھو ذکر کرنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہ ہو. ہم بڑے عالم نہیں ہیں, لیکن ہم نے جو بھی ہمارے مرشد اور ہمارے استاد سے جو بھی سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. لوگوں یاد رکھو, آج کل لوگ بڑے زور و شور سے بڑے بڑے سٹیجز لگا کر ایسے دھوم دھڑاکے سے تقاریر کرتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اندھی تقلید میں لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. خصوصاً مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ایسے غلط اور غیر عقائد کو پیش کیا جا رہا ہے جس کی نہ کوئی سند احادیث سے, نہ قرآن سے, نہ صحابہ سے, نہ اہل سنت والجماعت کے عقائد جو
صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ائمہ، اولیاء کے زمانے میں تو اس سے ان کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، کوئی ان کا کنیکشن ہی نہیں ہے، ویسے باتیں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ چلیے پہلے سوال کے پاس چلتے ہیں۔ صاحب نے سوال کیا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوال کرتے ہیں سوال کرنے والے کہ اگر تمہارے مہدی موعود سچے ہیں، اعوذ باللہ ان کے مطابق ہم سے سوال کرتے ہیں، اگر تمہارے مہدی موعود سچے ہیں تو ان کا نام محمد ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے مہدی موعود سچے ہیں تو ان کا نام محمد ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال کیا ہے، والد اور والدہ کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام کے مطابق ہونا چاہیے۔ تیسرا سوال کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے ہونا چاہیے۔ 10 میں سے 3 سوالات کا جواب میں ایک ساتھ دے رہا ہوں، 3 سوالات کا جواب ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر سوالوں کا جواب دے دیا جائے تو پوری دنیا کو یہ مان لینا ہوگا کہ وہی سید محمد مہدی موعود ہیں۔ اگر آپ ان 10 سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم حوالے جات کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات تھی کہ ویڈیو میں نہ ایک کتاب، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ صحابہ کا اجماع، نہ اہل سنت الجماعت کے ائمہ کا اجماع، کچھ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ لیپ ٹاپ تھا، شاید اس میں فائل تھی، اس میں ٹائپ تھا، سوالات یہ ہوں گے، اس کے جوابات یہ ہوں گے، مولانا بیٹھے اور بولتے چلے گئے اور سننے والے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ چلیے پہلے سوال کا جواب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم مہدوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جس بزرگ کو مہدی موعود تسلیم کر چکے ہیں ان کا نام حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ غور سے سنو، ان کا نام حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود ہے۔ بڑی تکلیف کی بات تھی کہ جو خود کو عالم دین کہتے ہیں، خود کو مولانا کہتے ہیں، سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، وہ استغفر اللہ نام لے رہے ہیں سید محمد جولن پوری، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ کے خلیفے کا نام تک انہیں پتہ نہیں ہے۔ ارے بھائی، جب تم کو نام تک پتہ نہیں، تم نام لیتے ہو سید محمد جولن پوری کر کے، تو تم کو ان کی سیرت کے بارے میں کیا پتا ہوگا؟ ارے تم اٹھا کے پڑھتے، اگر تاریخ فرشتہ پڑھتے، منتخبت تواریخ پڑھتے، جونپور نامہ پڑھتے، تاریخ ہندوستان پڑھتے، دوسرے کوئی بھی اگر تاریخ کی کتاب پڑھتے ہیں میرے بھائی، تو تجھ کو شاید معلوم ہوتا کہ ان کا نام کیا ہے۔ تم ان پر ڈیسیجن لے رہے ہو کہ وہ مہدی ہے یا نہیں ہے، تم کو نام تک پتا نہیں کہ ان کا نام سید محمد جون پوری ہے یا نعوذ باللہ جولن پوری ہے، استغفر اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم سب سے پہلے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کریں گے۔ عبد الدرر فی علامت المہدی المنتظر، آپ کے سامنے کتاب ہے، صفحہ نمبر 23 سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسم ابی و اسم ابی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے والدین کا نام میرے والدین کا نام ہوگا۔ انہوں نے پڑھ دیا، حدیث نے پیش کی، ہم پڑھ کر بھی حدیث ساتھ میں پیش کر رہے ہیں، کوئی بات بلا دلیل کہ ہم نہیں کہتے، حوالے جات کے ساتھ ہم کہتے ہیں۔ حدیث آ گئی، اب اگر میچ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ سید محمد مہدی موعود کو مانتے ہیں، ان کا نام حضور کے نام کے موافق تھا اور ان کے والدین کا نام بھی حضور کے والدین کے موافق تھا یا نہ تھا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ، کتب تواریخ اٹھا کر دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں تاریخ فرشتہ والیوم 2، دیکھیے عنقریب وقت ہے آپ کی تصدیق کرنے کا بھائی۔ تاریخ فرشتہ جلد دوم، صفحہ نمبر 410، مطبوعہ دیوبند یو پی، اٹھا کر دیکھیں، ہمارے سامنے رکھی ہوئی کتاب ہے۔ محمد قاسم فرشتہ صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، تاریخ میں لکھتے ہیں، قارئین اکرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہدویہ فرقہ سید محمد جون پوری سے نسبت رکھتا ہے۔ سید صاحب میں حضرت امام آخر الزماں کی چند خصوصیات پائی جاتی تھی، اسی لیے اکثر لوگ ان کے دعوے پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت نے کیا لکھا ہے، صاحب نے، محمد قاسم فرشتہ صاحب نے کیا لکھا ہے، آپ نے لکھا ہے مہدویہ فرقہ سید محمد جون پوری مہدی موعود، تو معلوم ہوا کہ آپ کا نام کیا ہے،
سید محمد ہے. کس نے لکھا ہے؟ تاریخ فرشتہ، جنہوں نے تصدیق نہیں کی تھی. ہم ہمارے مصدقین کے حوالے جات آپ کو نہیں دے رہے، ہم تو ان کے حوالے جات دے رہے ہیں جنہوں نے تصدیق نہیں کی تھی اور دین اسلام کے لیے کچھ کام کیا تھا. پہلا حوالہ آپ نے دیکھ لیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسلام کے نام اور ان کے والدین کے نام کی تحقیق کی طرف بڑھتے ہیں. اٹھا کر دیکھیں تاریخ داؤدی جو آج سے 415 سال پہلے لکھی گئی ہے. مصنف عبداللہ صاحب لکھتے ہیں سلطان سکندر لودھی نے میرا سید خان، آپ کے والد صاحب نے کہا ہے کہ ان کے والد کا نام سید خان یا سید یوسف ہوگا ہے. اب ان کو وہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کا نام کیا تھا. تو اب دیکھیے تاریخ داؤدی، مصنف تاریخ داؤدی نے کیا لکھا ہے. میرا سید خان آپ کے والد سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، آپ سلطان حسین شرقی کو معقول پسند ہونے کی تعلیم کیوں نہیں دیتے. صفحہ نمبر 47 میں تاریخ داؤدی نے لکھا ہے سید خان آپ رسول اللہ کی اولاد سے ہیں. تو معلوم ہوا آپ کے والدین بھی رسول اللہ کی اولاد سے بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہی ہیں. سیادت باقی ہے. میں اسلام کے والد سید سادات ہیں. اگلا حوالہ دیکھیے تذکرہ ابوالکلام آزاد. تذکرہ ابوالکلام آزاد میں لکھا ہے، ریان اندر سے کتاب تذکرہ لے کر آؤ. تذکرہ میں مولانا ابوالکلام آزاد صاحب لکھتے ہیں یہ فرقہ، مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے، دیکھیے کتب خانہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تذکرہ صفحہ نمبر 47 میں مصنف صاحب ابوالکلام آزاد صاحب لکھتے ہیں یہ فرقہ سید محمد جون پوری کی طرف منسوب ہے. کیا لکھا ہے؟ محقق مورخ نے کیا لکھا ہے؟ یہ فرقہ سید محمد جون پوری. تو معلوم ہوا مہدی موعود اسلام آل رسول سے ہیں، سید سادات ہیں اور آپ کا نام جون پوری. ارے میرے بھائی اگر تم تذکرہ تو پڑھ لیتے تو میں اسلام کا نام تو برابر لیتے، جون پوری تو کہہ دیتے تو ہم کو تکلیف نہیں ہوتی. دیکھیے مہدویوں کو کب تکلیف ہوتی ہے؟ جب اللہ کی کتاب، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے صحابہ، تابعین، طبع تابعین، چاروں ائمہ، اولیاء، مہدی موعود علیہ السلام، آپ کے صحابہ، آپ کے تابعین، آپ کے طبع تابعین، اولیاء اللہ، جو بھی پاک لوگ ہیں، ان کی شان میں جب گستاخی ہو جائے تو بڑا دل کو تکلیف ہوتی ہے اور جوش ایمان جاگ اٹھتا ہے. تذکرہ آپ نے دیکھ لیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی تذکرہ میں صفحہ نمبر 51 میں لکھا ہے. اب یہ کس کا قول ہے یہ بھی دیکھیں. اگر آپ اہل سنت سے ہیں تو عبداللہ محدث دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت مستند عالم ہیں، اہل سنت والجماعت کے. مشکات کی شرح کی ہے اور مدارج النبوہ بھی آپ ہی کی کتاب ہے، ارشاد النبوہ وغیرہ وغیرہ. آپ کے قول کو مصنف تذکرہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. محدث دہلوی آج سے 400 سال پرانے بزرگ ہیں اور صاحب تذکرہ ان کا قول درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں در اعتقاد سید محمد جون پوری. تو آپ نے کیا لکھا؟ سید محمد جون پوری. سادات ہونے کا آپ نے بھی اعتراف کیا ہے. چلیے اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اتنے دلائل آپ کو دیں گے، واللہ اتنے دلائل آپ کو دیں گے تا قیامت کسی کو یہ سوال ہی پیدا نہ ہو کہ مہدی موعود سید ہے یا غیر سادات. پھر کوئی سوال کرنے کی جرأت ہی نہ کرے. منتخب تواریخ میں آپ کے سامنے رکھی ہے کتاب منتخب تواریخ، آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ عبدالقادر بیدایونی صاحب کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 165 میں آپ لکھتے ہیں اور سید محمد جون پوری جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. کیا لکھتے ہیں؟ سید محمد جون پوری مہدی موعود. اب تو نام آپ سیکھ گئے، جون پوری بولیے، سید محمد جون پوری مہدی موعود بولیے. تو منتخب تواریخ ملا عبدالقادر بیدایونی صاحب بھی آج سے 350 سال پرانے بزرگ ہیں، مورخ ہیں، بہت پرانے ہیں. چلیے جون پورا نامہ میں آپ چلیے. مولوی خیر الدین الہ آبادی باب نمبر 5 میں لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں حضرت سید محمد مہدی موعود اسلام. اور سے سنو، سید محمد اسلام کے والد سید عبداللہ کو، اب دیکھیے ایک مغالطہ جو ہوتا تھا لوگوں میں، مغالطہ، دھوکہ، غلط فہمی جو ہوتی تھی
کہ آپ کے والد کا نام سید خان ہے تو آپ غیر سعادت ہیں، نعوذ باللہ. یہ جو مغالطہ، جو کنفیوژن جو ہے وہ کنفیوژن بھی دور ہوتا ہے. اب جونپورہ نامہ سے آپ لکھتے ہیں، مولوی خیرالدین آبادی لکھتے ہیں، حضرت سید محمد کے والد سید عبداللہ کو سلطنت کی طرف سے سید خان کا خطاب دیا گیا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ آمینہ خاتون قوام الملک کی بہن تھی اور آغا مالک ان کا نام، ان کا خطاب تھا. ہر دو مادر و پدر از جلے سادات بنی فاطمہ بودن. آپ نے لکھا ہے ہر دو مادر یعنی والد اور والدہ دونوں بھی بہت بڑے سادات گھرانے سے تھے. پھر لکھتے ہیں پدر حسینی و مادر حسنی. پھر لکھتے ہیں والد حسینی ہے اور ماں حسنی ہے. اب آپ سوال ہی نہیں کر سکتے کہ وہ امام حسن کی اولاد سے ہو یا امام حسین کی اولاد سے ہو. اللہ نے کرامت مہدی موعود علیہ السلام کو دی ہے کہ والد کو حسینی رکھا تھا اور والدہ کو حسینی رکھا کہ تا قیامت کوئی یہ سوال ہی نہ کر سکے کہ مہدی حسن کی اولاد سے ہونا چاہیے یا حسین کی اولاد سے ہونا چاہیے. سید محمد جون پوری دونوں کی اولاد سے کوئی یہ سوال ہی نہیں کر سکتا کہ حسنی ہو یا حسینی ہو. ارے اللہ نے کرامت معجزہ میں اسلام کو دیا. جونپور نامہ باب نمبر 5 میں آپ دیکھ لو. چلو آخری حوالہ دیکھ لیں، تاریخ ہندوستان رود کوثر. شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں پیج نمبر 25 میں، صفحہ نمبر 25 میں آپ لکھتے ہیں فرقہ مہدویہ کے بانی سید محمد جون پوری جو 847 ہجری میں پیدا ہوئے، دوست اور دشمن گواہ ہیں کہ وہ ظاہری اور باطنی علوم میں اپنی مثال آپ تھے. تو لکھتے ہیں آپ بانی سید محمد جون پوری. ختم ہو گئی. شریعت میں کتنے گواہ ہیں اویس بھائی، عامر بھائی؟ 2 گواہ. ہم نے آپ کو 5 سے 6 سے 7 تاریخی کتاب کے حوالے دے دیے. اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ تحقیق کرو، ورنہ قیامت کے روز یہ بندگان خدا کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا دامن ہوگا. ہم نے آپ کو فلاں دن، فلاں وقت، فلاں تاریخ، فلاں سال، فلاں جگہ پر فلاں ویڈیو کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ سید محمد جون پوری ہی مہدی موعود ہے. آپ نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اللہ آپ کو پکڑ کر سوال کرے گا. آگے بڑھتے ہیں. اب 4 سوال کے جواب ہو گئے. 5واں سوال یہ ہے، آپ لکھتے ہیں ملک شام سے لشکر نکلے گا. ملک اس میں یہ 4 سوال ملا کے ہے اس میں، ٹھیک ہے. ملک شام سے لشکر نکلے گا اور زمین میں دھس جائے گا. زمین میں دھس جائے گا. جواب دیکھیے، مولانا صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے وہ حدیث کا ریفرنس شاید آپ لاسٹ میں دیے، کچھ حدیث نمبر وغیرہ بول دیے ہیں، لیکن ہم چونکہ مہدوی ہیں ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، بلا دلیل کے ہم بات نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے بات چھوٹی ہو اور با دلیل ہو. تو ہم دلیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ابو داؤد، سنن ابو داؤد سیاستہ کی کتاب ہے، کتاب المہدی اٹھا کر دیکھے اور حدیث نمبر ہے 883 میں. ابو داؤد جلد نمبر 3 کتاب المہدی. آپ نے جو حدیث پیش کی ہے بھائی، پورے عالم اسلام یاد رکھیے کہ کوئی چیز کو اگر جاننا ہو، پہچاننا ہو، سمجھنا ہو، علم حاصل کرنا ہو، اس کے تعلق سے متعلق کچھ ضروری علم حاصل کرنا ہو، کچھ خبر لینا ہو، تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متن پڑھا جاتا ہے. میرے بھائی عربی الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اردو الفاظ پڑھے نہیں جاتے. یہ ترجمہ کرنے والے مترجم کی دیانت پر ہوتا ہے کہ وہ کتنی جو ہے انصاف کے ساتھ ترجمہ کرے. اب ترجمہ کرنے والے لوگ مہدی کا نام جہاں رسول اللہ نے نہیں فرمایا، ان کو معلوم ہو گیا، انہوں نے ترجمے میں ڈال دیا مہدی کا نام. اللہ اکبر. جو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 883 میں امام مہدی کا نام نہیں لکھا تھا، انہوں نے ترجمہ کرنے والوں نے امام مہدی کا نام لا لیا. واہ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. یہ آپ کے سامنے حدیث ہے. ہم چیلنج کرتے ہیں کوئی مرد خلاص اگر پیدا ہو جائے اور ہم کو بتا دے کہ یہ حدیث میں عربی الفاظ میں مہدی کا نام موجود ہے، مہدی کا نام
مہدی کا نام اگر اس میں موجود ہے تو ہم کو بتا دے، ہم بھی تحقیق کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے میرے بھائی حدیث سنیے، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ صالح بن خلیل کی ایک دوست سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نعمان نے فرمایا خلیفے کی وفات کے وقت طلاق واقع ہوگا تو اہل مدینہ سے ایک شخص مکہ مکرمہ کی طرف بھاگے گا تو اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے امامت کے لیے نکالیں گے، جبکہ وہ ناخوش ہوگا۔ بس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ شام سے اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بیدا کے مقام پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ ایسا دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور عراق کے چتے حاضر ہو کر بیعت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خریشتے ایک آدمی کو کھڑا کرے گا جو بنی کلب کا بھائی ہوگا، وہ ایک لشکر بھیجے گا جس پر مہدی فتح پائیں گے۔ یہ ترجمے میں مہدی کا نام آ گیا۔ اب مجھے عربی میں یہی مہدی کا نام بتا دو ہے میرے بھائی۔ پھر آگے حدیث بڑھتی ہے جس پر وہ فتح پائے گا تو مہدی فتح پائے گا کر دیے ہیں۔ مہدی فتح پائیں گے، بنی کلب کی فوج یہی ہوگی، اس پر افسوس ہے جو بنی کلب کے مال غنیمت میں شامل نہ ہو، پس مال تقسیم کیا کر دیا جائے گا اور لوگ میں تمہارے نبی کی سنت رائج کر دی جائے گی۔ بہرحال حدیث مختصر ہے، اس کے بعد ہو گئی۔ تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس میں مہدی موعود اسلام کا نام عربی میں کہاں ہے، بتا دیجیے ہم۔ کہیں بھی عربی میں اس میں نام نہیں ہے، اور لوگ یہ لے کر کئی سالوں سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہم سے سوال ہوا کہ اگر آپ کے مہدی موعود سچے ہیں تو ایک لشکر نکلنا چاہیے مدینے سے مکہ کی طرف اور درمیان میں دھس جانا چاہیے۔ ہم سے سوال ہوا، اب ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر کرنے والوں سے پوچھو میرے بھائی۔ اگر تم مہدوی سے پوچھتے تو تمہارا یہ مغالطہ کب کا دور ہو جاتا۔ تم جا کر پوچھے جو ذکر کرتے ہی نہیں، جو رسول اللہ کے عمل کی پیروی ہی نہیں کرتے، قرآن پر عمل کرتے ہی نہیں، ان سے آپ سوال کرتے ہیں۔ آئیے اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں، اٹھا کر دیکھیے مسلم جلد نمبر 3 جلد نمبر 3 دیکھ سکتے ہیں آپ، کتاب الفتن، حدیث نمبر 7169۔ اب یہ حدیث، یہ واقعہ جو ہوا، ایک شخص بھاگے گا اور لشکر آئے گا، دھسا دیا جائے گا مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام بیدا میں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ کس کے زمانے میں ہوا ہے اور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ اب آپ اسی حدیث کو 1400 سال سے لیتے چلے آ رہے ہیں، یہ واقعہ ہونا چاہیے، یہ واقعہ ہونا چاہیے، یہ واقعہ ہونا چاہیے۔ بھائی یہ واقعہ کب کا ہو گیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہو چکا ہے میرے بھائی۔ آئیے دیکھیے مسلم شریف کی، عبداللہ بن خطیہ بیان کرتے ہیں کہ حارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان اور میں 3 لوگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے آپ سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اب سوال ہو رہا ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہ سے سوال ہو رہا ہے اس لشکر کے بارے میں جو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اب آپ جواب دیتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ فِي عَيَامِ ابن الزبیر، آپ فرماتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، یہ ہوا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، آپ اس کو لے جا کر ملاتے ہیں امام مہدی کے دور میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 306 پر لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لشکر بھیجا گیا مدینے سے مکہ کی طرف، اور درمیان میں لشکر کا سردار مر کر زمین میں دھس گیا۔ یہ واقعہ ہو گیا میرے بھائی، ختم ہو گیا، کیوں تم اس کو پکڑے ہو؟ اور یہ واضح ہو جائے، اس پر ہم کو جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں تھی اکبر بھائی، اس پر جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم اسی لیے دیے ہیں تاکہ پھر سے لوگوں کو جو ہے حدیث بتا کر گمراہ نہ کرے، کیونکہ جواب اس حدیث پر دیا جاتا ہے جس حدیث کے متن میں مہدی کا نام موجود ہے۔ اس پر بحث کی جاتی ہے، جس میں نام نہ ہو اس پر بحث نہیں کی جاتی ہے، اس پر بحث نہیں کی جاتی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 6واں سوال کرتے ہیں مولانا صاحب
شام اور عراق کے علماء ان کی بیعت کریں گے؟ یہی حدیث کے بیچ کا حصہ لے کر آپ نے ایک اور سوال کھڑا کر دیا. اب ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کہ جب اس میں نام ہی نہیں ہے مہدی موعود کا تو کیوں کرے علماء ان کی اسلام پر آ کر بیعت؟ یہ حدیث کیوں کر ثابت ہو مہدی موعود پہ؟ جواب تو عموماً اصولاً نہیں دینا چاہیے پھر اس میں مہدی موعود کا نام نہیں ہے. پھر بھی آپ تک ہم جواب پہنچا دیتے ہیں مختصراً آپ تک جواب ہم پہنچا دیتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کے متعلق ہمارے کتب سیار میں، سیرتوں کی کتب میں بہت جگہ آیا ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام پر دنیا کے ہر کونے سے صحابہ جو مہدی موعود السلام کے صحابہ تھے آئے، علماء، سلاطین، امیین، دنیا دار، دیندار، ہر کوئی آئے اور اللہ کو پائے. اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں عراق اور شام کے جو علماء آنے تھے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کر جو بیعت کرنی تھی، ویسے ہزاروں لوگوں نے اگر مہدی موعود صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی اور حقیقت میں بحث تو اس پر ہونی چاہیے تھی جو ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اہل مشرق سے کچھ لوگ مہدی کی تائید کریں گے، بحث اس پہ ہونی چاہیے تھی. بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مشرق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کہتے ہیں ہندوستان کی طرف، عرب میں رسول اللہ نے فرمایا ہندوستان سے لوگ مہدی کی تائید میں نکلیں گے تو پورے ہندوستان کے لوگ میں اسلام کے ساتھ ساتھ آئے، ان کی خلافت میں ان کے ساتھ ساتھ تشریف لائے. اور حضرت عبد القادر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ، اس میں بھی لوگوں کو بڑا اختلاف ہے بہرحال. اور سری سختی، شیخ شبلی، بایزید بستامی، ابراہیم بن ادم، ویسے 7 اولیاء آ کر مہدی موعود علیہ السلام سے بیعت کی ہے اور مہدی موعود السلام نے فرمایا تم بھی برے نہیں ہو، تم بھی برے نہیں ہو، تم بھی برے نہیں ہو، تم بھی ہم میں داخل ہو. اب بتاؤ کہ 7 سلطان اسلام کے جید اولیاء جب آ کر بیعت کر چکے تو یہ 7 عراق اور شام کے ہیں یا کہیں اور کے ہیں؟ کہیں اور کے ہیں. روحانی یہاں پر بات ہو رہی ہے، روحانی ظاہری نہیں، کنفیوز مت ہو جاؤ مولانا صاحب، روحانی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو تشریف لے گئے اور تمام انبیاء آپ پر بیعت کیے اور آپ نے امامت کی، یہ روحانی بات، یہ روحانی جسمانی بات دونوں بھی تھی. یہاں بھی آ کر میں اسلام پر 7 سلطان آ کر بیعت کیے ہیں. چلیے چھٹا سوال تو ختم ہو گیا، اگلا سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 7واں سوال مولانا صاحب نے کیا ہے. کتنا ٹائم ہوا؟ 27 منٹ. 7 سال حکومت کریں گے. 7 ہی نہیں بتاتے ہم آپ کو، آپ نے 7 سوال کیا ہے. ہم آپ کو حدیثوں میں جتنے سال بھی حکومت کرنے کا ذکر میں اسلام کے تعلق سے آیا ہے پورا بتا دیں گے، پورا آپ کو تک رکھ دیں گے. چلیے ترمذی اٹھائیے، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 113. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی امتی المہدی یخرج یعیش 5 او 7 او 9. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں مہدی نکلیں گے جو کتنے سال رہیں گے، جو ظاہر ہوں گے، جو 5 یا 7 یا 9 سال تک رہیں گے. 3 باتیں ہوئی ہیں. اب آئیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے اور یہ دنیا والے لوگوں کو بتانا تھا، اے دنیا دار لوگوں تم اس الجھن میں، اس مغالطے میں نہ پڑنا کہ 6 یا 7 ہے یا 9 ہے یا 5 ہے. ہم ہر چیز پر علی کل شیء قدیر کی صفت رکھنے والے ہیں، کی شان رکھنے والے ہیں. ہم تم کو تینوں کے تینوں علامتیں پوری کر کے دکھا دیں گے. اٹھاؤ مہدی موعود اسلام کی سیرت اٹھاؤ. پہلے بار میں اسلام مکہ گئے 901 میں دعویٰ کر دیا. 901 سے 910 کتنے سال ہوئے؟ 9 سال ہوئے. پھر واپس آئے اللہ کے حکم، رسول اللہ کے حکم سے آ کر احمد آباد میں تاج خان سالار کی مسجد میں دعویٰ کیے 903 میں. 903 سے 910 کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے. پھر گئے آگے بڑھے گجرات میں، مقام میں، بڑلی میں 905 میں 360 313 صحابہ کے ساتھ سامنے دعوے موقت کیا 905 میں. 905 سے 910 کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. نبی نے فرمایا وہ زندہ رہے گا 5 یا 7 یا 9. سید محمد جون پوری کی مہدویت ثابت ہو گئی. 901 سے 910، 903 سے 910، 905 سے 910. سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب.
تینوں علامتیں پوری ہو گئے ہیں میرے مولانا صاحب اور دیگر بھائیوں. آؤ فاسألوا اہل الذکر، مہدویوں سے پوچھو، جن کو نام تک لینا نہ ہے ان سے نہ پوچھو اللہ واسطے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 8، 9 اور 10 سوال، تینوں سوال ایک ہی معاملے کے متعلق ہیں. پہلا انہوں نے سوال کیا ہے انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر آپ کی اختتام میں نماز ادا کریں گے اور پھر ساتھ میں دجال کو ختم کریں گے. تو 3 سوال ایک ساتھ میں نے ملا کر جو ہے جواب دے رہا ہوں. پہلا 8واں سوال یہ ہے کہ انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اختتام میں نماز پڑھے. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ دونوں مل کر دجال کو قتل کریں، دونوں مل کر دجال کو قتل کریں. آئیے، بڑا اہم مسئلہ ہے، واللہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم آپ تک اگر کسی بھی بندے کو اور مزید معلومات کرنی ہے قوم مہدویہ کے عقائد اور وہابی کے غلط عقائد، تمام چیزیں اگر معلوم کرنی ہے تو آپ ہمارے قوم مہدویہ کے ایک بندے کی لکھی ہوئی کتاب رہبر رواں صدی آپ دیکھ سکتے ہیں، یا آپ اظہار دعوت مہدیت بھی دیکھ سکتے ہیں. اظہار دعوت مہدویت سے میں آپ کو چند حوالے جات یہاں پر رکھ رہا ہوں. چلیے اجتماع مہدی اس اہم بات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آخری 8، 9، 10 سوال ملا کر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مولانا صاحب سنیے، جواب سنیے اس کا. لوگ آج اقتدا مہدی موعود اسلام کے اجتماع مہدی اور عیسیٰ کو ایک غلط انداز میں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جس مہدی کو مانتے ہیں وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے زمانے میں مہدی موعود تشریف نہیں لائے، ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے، اسی لیے وہ نعوذ باللہ سچے مہدی موعود نہیں ہیں. استغفر اللہ. آپ دیکھیے حقیقت اجتماع مہدی و عیسیٰ صفحہ نمبر 154 اظہار دعوت مہدویت سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں. یہ کب شروع ہوا اور کہاں سے لوگوں نے اس میں تحریف شروع کی. حدیث میں کوئی ہمارے جو بھی ہمارے شاگرد ہیں ان سے میں ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب ایک حدیث مسلم شریف میں آ جائے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وعمکم، یہ حدیث آ گئے، اور غیر صحاح میں امام مسلم کی وفات کے 212 یا 200 سال بعد کوئی اور بزرگ آ کر اس میں کیف انتم اذا نزل، یہ حدیث کے آخری الفاظ میں امام مہدی کا نام جوڑ دے، تو آپ مسلم کی حدیث کو مانیں گے یا امام مسلم کی وفات کے 200 سال بعد آنے والی کتاب کی حدیث کو مانیں گے؟ امام مسلم. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ جب زیادہ خبی حدیث آ جاتی ہے تو اس سے کم خبی حدیث کو ترک کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آگے بڑھیے. پہلے جو مشہور حدیث ہے جس کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان جلد نمبر 1 حدیث نمبر 393. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرهم تعال صلی لنا فیقول اللہ ان بعضکم علی بعض امرؤ تکرمۃ اللہ حاضح الامۃ. حضور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب بتایا تو میں آپ کو سامنے رکھی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور وہاں کا امیر ان سے کہے گا تعال صلی لنا، آئیے نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ خود پڑھائیے کیونکہ آپ بعضوں کے بعض امیر ہو، ایک دوسرے پر امیر ہو، اللہ نے یہ عزت اس امت کو بخشی ہے. اب یہ حقیقت اجتماع مہدی عیسیٰ کا پہلا فصل ہے کہ یہ حدیث میں کہاں پر تحریف کی گئی ہے. آئیے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث یہاں پر، اس کے بعد ہے الحابی الفتاوی میں ذکر کردہ حدیث جو ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لی گئی ہے. غور سے سنو کہ کہاں پر لفظ کو بدلا گیا تھا. فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرهم. اس حدیث الحابی الفتاوی بھی آپ کے سامنے، اگر آپ دیکھنا ہے تو الفروردی الحابی الفتاوی آپ کے سامنے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد 2 صفحہ نمبر 61 میں ہے. اب حدیث جو مسلم کی میں نے پڑھی ہے، اب برعکس اس کے یہ حدیث دیکھیے آپ. فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرهم المہدی.
اس میں تھا امیرہم، اس میں آ گیا امیرہم المہدی۔ اب آپ بولیے صحیح مسلم کے حدیث میں تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ مہدی کہیں گے، اور یہ لوگ کہہ اٹھے کہ وہ امام مہدی ہوں گے جو کہیں گے۔ ایک حدیث بھائی واللہ اس ایک حدیث کو لے کر اتنے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، اتنے لوگوں کو عقیدے سے پلٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا۔ بیچارے ہمارے بھائی لا علم میں رکھنے والے جو لوگوں کی باتیں، بڑے بڑے ذاکر نائک کا اسٹیج، طاہر قادری کا اسٹیج، ان کا اسٹیج، ان کا اسٹیج، چند وہ تو ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بد مذہب لوگ ہیں، ان کے اسٹیجز کو دیکھ کر، ان کے شہرت کو دیکھ کر، عزت کو دیکھ کر ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں اور حدیث کی حقیقت سے ناشنا رہ جاتے ہیں۔ چلیے اب اگر آپ کو یہ شک ہو کہ وہ امیر نماز کون پڑھائے گا، ہم جواب نہیں دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم حدیث نمبر 310 ہو گئی، اس کے بعد 390 ہے، وہ 391 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ وہ امام کون ہوگا۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم فامکم، یعنی تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم پہ نازل ہوں گے اور تمہاری امامت کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود نازل ہوں گے اور خود ہی امامت کریں گے۔ جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، لوگ تو بتا رہے تھے کہ عیسیٰ آئیں گے اور مہدی کی اقتدا کریں گے، اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں فَأَمَّكُمْ، تمہاری امامت کریں گے۔ امام کی بات مانے یا ہمارے نبی کی بات مانے؟ نبی کی بات ماننا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود امامت کریں گے۔ اگلی تعریف آپ دیکھیے جو حدیث میں کی گئی ہے، ابن ماجہ کی حدیث، ابن ماجہ یہیں آپ اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اور علامہ سیوطی صاحب کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ابن ماجہ کی حدیث پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنو۔ قالہم یومئذ قلیل وجلہم ببیت المقدس وامامہم رجل صالح۔ یہ ہوئی ابن ماجہ کی، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا وہ اس وقت تھوڑے ہوں گے اور سب بیت المقدس میں رہیں گے، اور ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا۔ کیا ہوگا؟ صالح شخص ہوگا۔ اب آئیے علامہ سیوطی صاحب کی کتاب میں جو حدیث میں الفاظ مہدی لایا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ قال یومئذ قلیل وجلہم ببیت المقدس وامامہم المہدی رجل صالح۔ یہاں پہ تھا رجل صالح، یہاں پر آ گیا المہدی رجل صالح۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام سیوطی، علامہ امام سیوطی صاحب تک کتنے سال کا فرق ہے؟ تقریباً 500-700 سال کا فرق آ گیا۔ تو اس عرصے میں میرے بھائی حدیثوں میں امام مہدی کے نام کو لایا گیا، ہمارے نبی نے وہاں پر امام مہدی کا نام نہیں فرمایا۔ لوگ لا کر دونوں کو ایک جگہ رکھ دیے، دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیے۔ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تعلق امتی انا فی اولھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا والمہدی من اہل بیتی فی وسطھا۔ میری امت کیسے ہلاک ہوگی جب میں اس کے اول میں ہوں، عیسیٰ اس کے آخر میں ہے اور مہدی میرے اہل بیت اس کے درمیان میں۔ مشکات حدیث نمبر 6025 حاکم اٹھا کر دیکھیے، بہت ساری اس میں تمام حوالے جات ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، حوالہ ہم نے دے دیا ہے۔ تو ہمارے نبی نے مہدی اور عیسیٰ کو الگ الگ زمانے میں رکھا۔ اب سوال کرنے والے دماغ لگا کر یہی بات بتاتے ہیں، وسط سے مراد تھوڑے سال کا فاصلہ ہے، درمیان نہیں ہے، تھوڑے سال کا فاصلہ ہے۔ ہمارے نبی نے ایک اور حدیث میں فرما دیا، صحیح مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو خلیفوں کی بیعت تعلق سے فرماتے ہیں، اذا بوئیا لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، جب دو خلیفوں کی بیعت ایک زمانے میں کی جائے تو اگلے کو قتل کر دو۔ بھائی دو خلیفے جب ایک زمانے میں آ جائے، مہدی اور عیسیٰ، تو ہم کس کو مانیے نعوذ باللہ، کس کو قتل کرے؟ تمہارا عقیدہ تو ایسا ہو گیا، دو خلیفے ایک زمانے میں آ گئے
درمیان میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آخر میں ہے، تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے موافق ہوا یا تمہارا عقیدہ رسول اللہ کے موافق ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوا ہے، اور یہ امت کا اس پر اجماع ہو گیا ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ السلام ایک زمانے میں نہیں آئیں گے۔ مسلم شریف کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفق العلماء علی انہ لا یجوز ان یعقد لخلیفتین فی عصر واحد، علماء نے اتفاق کیا ہے کہ ایک زمانے میں دو خلیفے جمع نہیں ہو سکتے۔ امام مسلم کی شرح کرنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا، علماء کا اتفاق اس پر ہو گیا ہے۔ پھر آئیے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، شرح مقاصد آپ کے سامنے، علم کلام میں بہت بڑے بزرگ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شرح مقاصد میں فرماتے ہیں، شرح مقاصد آپ کو میں کھول کر ہی بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو کہ اس میں کہاں ہے۔ صفحہ نمبر 539 میں دیکھیے آپ، جلد نمبر 3 شرح مقاصد میں حضرت فرماتے ہیں ان عیسیٰ یقتدی بالمہدی او بالعکس شیء لا مستند له فلا ينبغي ان يعول علیہ۔ فرمایا علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام ایک زمانے میں آ کر اور عیسیٰ امام مہدی کی اقتدا کریں گے یا امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدا میں کریں گے، یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک لامستند بات ہے، اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہی علامہ تفتزانی نے شرح عقائد میں فرمایا تھا کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک زمانے میں آئیں گے۔ 12 سال کی تحقیق کے بعد اللہ نے حق کو ان کے زبان سے نکال دیا، اللہ نے حق کو ان کے قلم سے نکال دیا۔ شرح عقائد لکھنے کے بعد شرح مقاصد میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ ایک غلط بات ہے، لامستند بات ہے، اس پر توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میرے مہدی کا فیض تھا جو امام علامہ تفتزانی کا ملا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور ہم آپ سے پھر سے کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ حضرت نجیب الدین محمد واعظ دہلوی صاحب اپنی کتاب مدار الفضلہ میں فرماتے ہیں کان من قائد الروافضین مجبعی الامام المہدی و عیسیٰ ابن مریم فی عصر واحد۔ یہ جو عقیدہ رکھا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے میں آئیں گے، یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، شیعہ کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم کو بتاؤ تم اہل سنت والجماعت یا ہم اہل سنت والجماعت؟ ہم علماء کو ماننے والے علامہ تفتزانی، امام نووی، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام مشکات کو ہم ماننے والے ہیں یا آپ ماننے والے ہیں؟ ارے آپ تو ان علماء کی تقلید میں اپنی آنکھوں کو پٹیاں بن لیے ہیں جنہوں نے غلطی سے لکھ دیا تھا کہ ان دونوں ایک زمانے میں آئیں گے، دجال کو دونوں مل کر، عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دونوں مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ تم نے ان کی بات کو مان لیا، ہم نے ہمارے نبی کی بات کو مانا ہے۔ اٹھا کر دیکھیں صحیح مسلم کے 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلم جلد 3 کتاب الفتن حدیث نمبر 7299 اور حدیث نمبر 7207، 2 حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُرْدِكَهُ بِبَابٍ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دجال کو ڈھونڈیں گے اور باب لد پر اس کو پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ کون قتل کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرے گا اور ان کے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائے گا۔ اب آپ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ قتل کروا رہا ہے یا امام مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے اللہ قتل کروا رہا ہے؟ اگر آپ کہیں دونوں بھی ہوں گے، ہم پوچھتے ہیں جب دونوں ایک زمانے میں تھے تو اللہ کے نبی نے کیوں نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ، بہت بہترین بات ہے۔ ایک زمانے میں رہتے کیف تعلق امت یا
مریم وعیسی ابن مریم فی آخرہ والمہدی من اہل بیت فی وسطہا میں تو اللہ کے نبی نے تینوں کے نام کو گنا دیا، اور یہاں پر اگر دو ہوتے تو اللہ کے نبی ایک کو نظر انداز کر کے ایک کا نام بولتے؟ نہیں، دونوں کا نام بھی بولتے۔ اگر ایک زمانے میں دونوں آ کر دجال کو قتل کرتے تو دونوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں لیتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے چھوٹے چیزیں بتا چکے ہیں، ٹوپی پہننا، ناخن کاٹنا، چھوٹے چھوٹے چیزیں بتا گئے ہیں میرے مولانا صاحب۔ تو اتنا بڑا فعل، اتنا بڑا جو چیز جو حال ہونے والا تھا، جو اس وقت پہ کیفیت ہونے والی تھی، دونوں آ کر قتل کرنے والے تھے، تو ایسے بڑے کارنامے عظیم کو اللہ کے نبی نے چھپا دیا؟ امام مہدی کا نام چھپا دیا اللہ کے نبی نے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ اس وقت صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے۔ ہم سے 10 سوال کیے گئے، بے شک ہم آپ سے 5 سوال کرتے ہیں، صرف 5 سوال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کر مولانا صاحب اور جو بھی لوگ سن رہے ہیں اس تقریر کو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے ہو، کسی بھی ذرائع سے ہو، اب ہم نے اجتماع مہدی و عیسیٰ کے بعد آپ تک وقت کم ہے، ورنہ 1 گھنٹہ بھی 2 گھنٹے بھی اجتماع مہدی و عیسیٰ پر بول سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ فارورڈ کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا، اس لیے مختصر انداز میں اس کو ختم کرنا ہے۔ اور اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم نے تو کتابوں سے بات کی، آپ نے معمولی چیز لیپ ٹاپ سے بات کی، اب ہم آپ تک سوال رکھتے ہیں کہ اجتماع مہدی عیسیٰ کس صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ بتاؤ۔ علماء نے تو کہا ہے، شیخ نجیب الدین واز دہلی صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ جو حدیثیں آ گئی ہے اجتماع کی، یہ رافضیوں کا لائی ہوئی حدیث ہے، اس کو مکس کر دیا گیا ہے۔ اور ہم پہلا سوال جو کیے ہیں کہ کس صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے؟ ضعیف حدیث نہ لاؤ، ورنہ 2 خلیفوں کی بیعت سے وہ رد ہو جائے گی۔ صحیح حدیث لاؤ، غیر سیاہ کی بھی کیوں نہ ہو، ہمارا عقیدہ ہے غیر سیاہ ستہ میں بھی صحیح حدیث موجود ہے۔ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، وہابی نہیں ہیں ہم کہ صرف سیاہ بخاری مسلم کو پکڑ لیں، ہم تو اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کی حدیث کو پکڑتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو پکڑتے ہیں۔ دوسرا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، امام مہدی کا نام قرب قیامت کی کس نشانی میں ہے؟ ہم نے تو پڑھا ہے مسلم، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات میں تو ہم پڑھا ہے، ہم نے پڑھے ہیں 10 نشانیاں، اتنے 10 نشانیاں، لیکن اس میں کہیں بھی امام مہدی کا ذکر ہم نے نہیں پایا۔ شاید آپ نے پایا تو ہم کو بتا دیں۔ تیسرا سوال، اجتماع مہدی و عیسیٰ شیعہ کا عقیدہ ہے، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ اہل سنت ہیں یا شیعہ ہیں؟ تو کنفرم کریے پہلے۔ تم نے کہا ایک سوال کا بھی جواب دو، ہم نے سارے سوالوں کے جواب ہم نے آپ تک پہنچا دیے یا پہنچ جائیں گے۔ کیا تم تصدیق کے لیے تیار ہو یا پھر مناظرے کے لیے تیار ہو؟ اجتماع مہدی عیسیٰ پہ اگر مناظرہ کرنا ہے تو یہ بندہ خودمیر اللہ کے فضل سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے، صحابہ اور مہدی موعود اور مہدی موعود کے صحابہ کے صدقے طفیل سے، سیدنا شیخ قاسم مجتہد گروہ رحمت اللہ علیہ ہمارے آقا کے صدقے و طفیل سے مناظرہ اجتماع مہدی عیسیٰ پر کرنے کے لیے تیار ہے؟ کال کرو، کال کرنا ہو تو 9848207013 پر کال کرو اور مناظرے کے لیے آ جاؤ، ہم آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے اجتماع مہدی اور عیسیٰ پر مناظرہ ہو اور دوسرے چیزوں کو چھیڑا نہ جائے، پہلے اس پر بحث ہو جائے، پہلے معلوم تو ہو جائے کہ اجتماع پہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم صحیح ہے یا ہم صحیح ہے، اس کے بعد مہدی موعود السلام پہ بات ہوگی۔ آپ اجتماع مہدی عیسیٰ پر ہی صحیح تحقیق نہیں کرتے، نہ نہیں کیے ہو، اور آگے سید محمد جون پوری پر تحقیق کیوں کرو گے؟ اس لیے بھائیوں، آخری چیز آپ کے سامنے بھائیوں کے سامنے رکھنا ہے کہ دنیا دار علماء سے سوال مت پوچھو میرے بھائی، بڑے بڑے سٹیجز پہ
بڑے بڑے شہرت سے پیسے ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے دنیا کے واسطے سوال کرتے ہیں، جوابات دیے جا رہے ہیں اور اس جواب کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں، اور جب ہم کوئی جواب دیتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے۔ ذاکر نائک یا دوسرے لوگ اگر بول دے تقریر میں تو ان سے نہیں پوچھتے، آگے جو بحث کرنے کے اطراف میں محلے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہاں لکھے ہے، بتاؤ یہ کہاں ہے، بتاؤ وہ کہاں ہے۔ بتاؤ بھائی، جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھئے تو اللہ تعالیٰ آپ تک صحیح جواب کو پہنچائے گا۔ ہم نے مولانا کے پورے سوالوں کا جواب دے دیا، ارے ہم کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہم تو صدقہ خار ہیں، صدقہ کھانے والے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے مرشد کے صدقے سے، مرشد کے تعلیم سے ہم تک جو بھی علم پہنچا ہے ہم آپ تک رکھ دیے ہیں۔ آپ کے 10 سوالوں کے جواب ہم نے دے دیے، ہم 10 نہیں کرتے، اگر آپ 100 بھی کرتے واللہ 100 کا جواب بھی رسول اللہ ہم سے 5 سوال آپ سے کرتے ہیں اور ہم منتظر ہیں، مشیرآباد آؤ، آ کر وہ 5 سوالوں کے جواب دے کر جاؤ۔ یہ ویڈیو کو سن کر نظر انداز نہیں کرنا، اس کا جواب ہم تک آنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔